हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल चल रहा है दीवाना हुआ ये दिल मेरा, और आज हम उसका पेज नंबर पढ़ेंगे 252। थोड़ी देर बाद रोज़ी कमरे में दाखिल हुई और कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई, जबकि महरमा अपना नाश्ता करके दवाई खा के और आंखें मूंदे लेट गई थी। मिलान, इटली। ज़नीक उस वक्त लीना के साथ कैफ़े में ब्रेकफास्ट कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो दोनों अब एक दूसरे से मिलने और बात करने लग पड़े थे, जिससे उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। ज़नीक, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। लीना ज़नीक की मेज़ पर रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली कि ज़नीक, जो इस बात के लिए तैयार ना था और कॉफ़ी का सिप ले रहा था, अचानक से खांसना शुरू हो गया। ज़नीक ने खुद को काबू पाते हुए लीना को खुद को देखा, जो उसे ही फिक्र से देख रही थी। तुम ठीक हो अब ज़नीक? हाँ, वो बस अब मैं ठीक हूँ। तुमने क्या कहा, दोबारा कहना। उसने लीना की बात सुनकर धड़कते दिल से पूछा। मम, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं बाकी अमीर लोगों की तरह हूँ, जो सिर्फ आपके जिस्म को चाहते हैं, मगर तुम बहुत अलग हो और अच्छे भी हो। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो नजरें झुकाए धीमी आवाज में बोलती ज़नीक के दिल को एक बार जोरों से धड़का गई। ज़नीक ने उसका हाथ को पकड़ा जो वो पहले छोड़ चुकी थी। वो उसे हल्का सा दबाकर मुस्कुराकर बोला, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो लीना। मैं पूरी रात इंतजार करता हूँ कि कब दिन होगा और मैं तुमसे दोबारा मिल सकूंगा। लीना ने एक नजर उठाकर उसे देखा और अपना हल्का सुर्ख होता चेहरा अपने हाथों में छुपाया, जबकि एक आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरा था, जिसे उसने ज़नीक के देखने से पहले ही साफ कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, उसे मुंह छुपाते देखकर ज़नीक ने जिंदगी से भरपूर कहका लगाया। वो दोनों नाश्ता करके अपनी अपनी मंजिल की जानिब चल दिए। लीना अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुई थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी जानिब से उसके कानों में उस शख्स की आवाज गूंजी, जिससे वो फिलहाल बात नहीं करना चाहती थी। क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे पसंद करने लगी हो? अगर नहीं बताया तो याद रखना कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फोन की दूसरी जानिब से आवाज सुनकर वो धीमी आवाज में बोली, जी हो गया, और वो भी मुझे पसंद करता है। याद रखना, कोई होशियारी करने की कोशिश ना करना, वरना वरना तुम जानती हो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। फोन की दूसरी जानिब से धमकाया गया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपका काम मैं सही से कर दूंगी, वो डरते हुए बोली। करने की कोशिश भी मत करना, और जो कर रही हो वो करती रहो। जल्द तुम्हें दोबारा फोन करके आगे का क्या करना है बताऊंगा। फोन की दूसरी जानिब से उस शख्स ने अपनी बात फोन की दूसरी जानिब से उस शख्स ने अपनी बात मुकम्मल करके फोन बंद कर दिया। लीना ने फोन बंद करके अपने सामने सोफे पर खींच कर मारा और अपने बालों में उंगलियां फंसाकर वो रोने लगी। रोम, इटली। महरमा थोड़ी देर बाद सोकर उठी और रोजी से कहकर जमखाम को फोन करवाकर पूछा कि वो कब पहुंच रहा है, तो उसने बताया कि वो 1 घंटे तक पहुंच जाएगा। रोजी ने महरमा को बताया तो उसकी आंखें शरारत से चमकी। वो जानती थी कि जमखाम उसे सजा जरूर देगा, तो क्यों ना फिर उसे मजा चकाया जाए। उसने रोजी से कहकर अपनी मतलूबा चीजें मंगवाई और रोजी के साथ काम में लग गई। अगर ये कहा जाए कि सारा काम रोजी कर रही थी तो गलत ना होगा, और महरमा उसे बेड पर बिठाकर बता ही रही थी कि क्या करना है। उसने रोज़ी से सारा काम करवाकर उसे अपने लिए खाना बनाने के लिए भेजा और बेड पर बैठी ज़मख़ाम का इंतज़ार करने लगी। ज़मख़ाम मेंशन में दाखिल होकर सबसे पहले अपने कमरे की तरफ गया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वो अपने ध्यान में दाखिल हो रहा था। वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ था जब उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के ऊपर पानी से भरी बाल्टी सीधी ज़मख़ाम पर गिरी तो उसने गुस्से से महरमा की तरफ देखा और जल्दी से महरमा की तरफ जाने लगा कि ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ की क्यूब यहाँ देख सका और धड़ाम से नीचे गिरा, जबकि महरमा उसे देखकर हंस रही थी। महरमा, उसने गुस्से से उसे पुकारा और एहतियात से जमीन से उठने लगा कि महरमा ने अपने पीछे से अंडों का बाउल उठाया और एक अंडा निकालकर ज़मख़ाम को दे मारा, जो सीधा उसके सीने पर बचा। महरमा, अगर एक और अंडा तुमने मुझे मारा तो देखना फिर मैं तुम्हें कैसी सजा देता हूँ। ज़मख़ाम की बात सुनकर वो हंसते हुए बोली, ये तुम्हारी सजा है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर गए, और वैसे भी तुमने भी मुझे भी तो सजा दी थी, अब तुम्हारी बारी। महरमा ने एक अंडा और मारा जो सीधा उसके सर पर बजा। ज़मख़ाम गुस्से से उठा और एहतियात से अपने इर्द गिर्द देखते हुए महरमा के पास पहुंचा, जिसने ज़मख़ाम के 3-4 अंडे मार ही दिए थे, और ज़मख़ाम को अपनी तरफ आता देखकर वो जल्दी से बेड की दूसरी जानिब से नीचे उतर गई। महरमा, फौरन इधर आओ, इससे पहले कि मेरे गुस्से की इंतहा हो जाए, और याद रखना तुम पिछली दफ़ा 2 घंटे से कुत्ते के पास बंद किया था ना,
اگر ابھی فوراً ادھر نہ آئی تو پورے دن کے لیے وہاں بند کر دوں گا۔ زمخام کی غصے سے بڑی آواز سن کر وہ جو ہنس رہی تھی فوراً اس کی ہنسی کو بریک لگی اور منہ بناتے ہوئے اس کی طرف جانے لگی، کیونکہ اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا پورے دن کتے کے ساتھ بند رہنے کا۔ مہرماں اس کے پاس آئی تو زمخام غصے سے بولا، تمہیں اس حالت میں بھی سکون نہیں ہے اور لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو، اب چلو جلدی سے یہ کمرہ صاف کرنا شروع کرو، میں جب تک شاور لے کر آتا ہوں۔ اگر میرے آنے سے پہلے کمرہ صاف نہ ہوا تو یاد رکھنا پھر تو میں سیل میں بند کر دوں گا، اور یہ معصوم منہ بنانے کی کوشش بھی مت کرنا، میں اچھے سے جانتا ہوں تم کتنی معصوم ہو، اور ہاں اس کے بعد تم کچن میں روزی کے ساتھ کام کروانے جاؤ گی۔ مہرماں جو معصوم منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی اس کی بات سن کر منہ بگاڑتے ہوئے کمرے کو صاف کرنے لگی، کیونکہ وہ فی الحال اس کے غصے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب زمخام واش روم میں گیا تو اس کے جانے کے بعد اس نے روزی کو جلدی سے بلایا اور اس کے ساتھ خاموشی سے تھوڑا بہت صاف صفائی کروائی، جبکہ زیادہ کام تو روزی نے کر دیا تھا۔ زمخام کے آنے سے پہلے ہی وہ روزی کو واپس بھیج چکی تھی۔ زمخام باہر آیا تو مہرماں کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے کمرہ دیکھا جو اس نے اتنی جلدی صاف بھی کر دیا تھا۔ کیا یہ تم نے صاف کیا ہے؟ ہاں میں نے ہی کیا ہے، تمہیں کوئی اور دکھ رہا ہے یہاں؟ اور یہ دیکھو میرے ہاتھ بھی سرخ ہو گئے ہیں۔ مہرماں زمخام کی بات سن کر جلدی سے بولی اور آخر میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھائیں جو اس نے برف کا چھوٹا ٹکڑا زمین سے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں بھیج کر رکھی تھی۔ زمخام نے اس کی سرخ ہتھیلی کو دیکھ کر اس سے مسکرا کر بولا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اتنی محنت سے کیسے سارا کام کر دیا، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ وہ بول کر اس کے قریب آیا اور اپنا موبائل سائڈ سے اٹھایا جو ابھی بھی ہلکا سا گیلا تھا۔ اس نے اپنا موبائل صاف کر کے کچھ کیا اور پھر ایک ویڈیو نکال کر پلے کرتے ہوئے مہرماں کے ساتھ جا کر اس کے سامنے موبائل کیا۔ ویڈیو دیکھ کر مہرماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کمرے کی ویڈیو تھی جس میں وہ روزی کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ زمخام نے مسکراتے ہوئے ویڈیو بند کی اور اسے دیکھا جو ابھی بھی حیران کھڑی تھی۔ اب تم نے اتنی جلدی اور محنت سے یہ کام کر دیا ہے تو چلو پھر آج میرے لیے تم کھانا بناؤ گی، جاؤ 2 منٹ میں فریش ہو کر آؤ، اور یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں روزی کے پاس اکیلا چھوڑوں گا۔ کمینہ انسان، وہ منہ میں بڑبڑائی اور اس کی بات سن کر وہ منہ بگاڑتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ وہ کچن میں آئی تو زمخام پہلے ہی سے اپنا لیپ ٹاپ کچن میں موجود چھوٹے سے ٹیبل پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر بولی، زمخام میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز روزی بنا دے گی تمہارے لیے کھانا، اور مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا سوائے پاکستانی بریانی کے علاوہ، اور مجھے یقین ہے تم کھاتے بھی نہیں ہو۔ کوئی بات نہیں، تم میرے لیے بریانی بناؤ اور میڈیسن لے لو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کیا تھا، وہ منہ بگاڑتے ہوئے بریانی بنانے لگی جو صرف اس نے اس لیے سیکھی تھی کیونکہ اسے وہ بہت پسند تھی، مگر اٹلی اگر سستی کا شکار ہوتے ہوئے اس نے صرف 2-3 بار ہی جب تک کہ وہ بریانی بناتی رہی زمخام اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ ڈیڈی، صوفیہ نے سام صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہیں پکارا، مگر سام صاحب کمرے میں موجود نہ تھے۔ وہ واش روم کے دروازے پر جا کر ہلکا سا نوک کر کے بولی، ڈیڈی کیا آپ اندر ہیں؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا تو اس نے پھر پکارا، ڈیڈی ڈیڈی دروازہ کھولیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ مسلسل دروازہ بجاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے واش روم کی دوسری جانب چابی ڈھونڈنے کے لیے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اس نے الماری کے دروازہ وغیرہ چیک کیے تو اسے ایک دروازے میں 2-3 چابیاں ملی۔ اس نے جلدی سے مطلوبہ چابی اٹھائی اور واش روم کے دروازے میں کانپتے ہاتھوں سے لگا کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے ایک پل خود کو روک کر گہرا سانس بھرا، پھر اس نے دوبارہ چابی لگائی تو دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے سام صاحب دیوار سے ٹیک سے لگائے نیچے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد ڈرگس کے پیکٹ اور ڈرگس گرے ہوئے تھے۔ وہ ان کی جانب بڑھی جو آنکھیں بند کیے ڈرگس لینے کے بعد نیم بے ہوشی میں تھے۔ اس نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھا جبکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ ان پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں گئی۔ وہ بس یہاں سام صاحب سے دور جانا چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس کی آنکھوں سے اب روانی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ اس سے اپنے موبائل کی بیل سنائی دی۔ اس نے پہلے تو اگنور کیا، پھر وہ اپنے آنسو صاف کر کے زمین سے اٹھی اور موبائل اٹھا کر دیکھا تو رامیش کی کال دیکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا اور کال اٹھائی۔ صوفیہ، کیا تم بیزی ہو ابھی؟ نہیں میں فری ہوں رامیش نے پوچھا تو صوفیہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے صوفیہ؟ رامیش نے اس کی بھاری آواز سن کر فکر سے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ آئس کریم رات کو کھائی تھی اس وجہ سے گلا تھوڑا خراب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر صوفیہ نے سوچ کر جواب دیا۔ دوائی لی تم نے؟ رامیش نے پوچھا۔ جی لے لی تھی، صوفیہ نے جواب دیا۔ وہ دراصل اگر تم فری ہو تو کیوں نہ آج باہر ڈنر کریں؟ رامیش نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور،
تم مجھے 1 گھنٹے تک لینے آ جانا، میں تب تک تیار ہو جاؤں گی۔ صوفیہ نے اسے جلدی سے جواب دیا، فی الحال وہ گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 گھنٹے تک لینے آ جاؤں گا، پھر بعد میں ملتے ہیں۔ رمیش کی بات سن کر اس نے فون بند کر دیا اور الماری سے کپڑے نکال کر تیار ہونے چلی۔ مہرما نے زمخام کے لیے بریانی بنائی اور اس کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لال مرچ ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر دیا اور پلیٹ ٹرے میں رکھ کر ساتھ ہی دہی کی چٹنی رکھی جس میں نمک حد سے زیادہ تیز ڈال کر وہ ٹرے لیے کمرے کی جانب چل دی جہاں زمخام اس کی بریانی کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے وہ اسے ویسے ہی بنا کوئی شرط کیے اپنے ہاتھوں کی بریانی کھلانا چاہتی تھی، مگر زمخام نے اسے کہا تھا کہ اس کی سزا ہے کہ وہ 1 ہفتے تک اس کے لیے کھانا بنائے گی۔ اس وجہ سے وہ اسے یہ شاندار بریانی کھلانے جا رہی تھی تاکہ وہ دوبارہ اسے کھانا بنانے کا نہ کہے۔ وہ ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو زمخام صوفے پر بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مہرما نے ٹرے آرام سے اس کے سامنے میز پر رکھی۔ بریانی کی خوشبو سے زمخام کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو کر آگے بڑھ کر بریانی کا چمچ اٹھا کر اسے منہ میں بھر کر ڈالنے لگا کہ رک کر ایک نظر مہرما کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مہرما یہاں میرے ساتھ آ کر تو بیٹھو۔ وہ مہرما کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا بولا تو وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے مسکرا کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ۔ مہرما یہ تمہارا منہ پر کیا لگا ہوا ہے؟ زمخام مہرما کے چہرے کو دیکھ کر بولا تو مہرما نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ اپنا منہ کھولو تھوڑا اور ہونٹوں کے قریب دیکھو، زمخام بولا تو مہرما نے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ زمخام نے اپنے ہاتھوں میں موجود بریانی کی بھری ہوئی چمچ اس کے منہ میں ڈال دی۔ مہرما زمخام کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے مجبوراً بریانی کھانے لگی۔ اس میں موجود مرچ سے اس کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا پانی جمع ہونے لگا، مگر اس نے خود کو قابو پاتے ہوئے جلدی سے اسے نگلا اور زمخام کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ وہ خود ہی جانتی تھی کہ اس نے کتنی مشکل سے اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر مسکراہٹ قائم کی تھی۔ زمخام نے اسے مسکراتا دیکھا تو اسے لگا کہ بریانی بالکل ٹھیک ہے، آخر زمخام کو بھی تو بریانی کھلانی تھی نا، حالانکہ اس کی زبان تیز مرچ کی وجہ سے جل رہی تھی۔ مہرما نے آگے بڑھ کر بریانی کا پورا چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا جسے زمخام نے آرام سے منہ کھول کر کھایا، مگر جیسے ہی زمخام نے بریانی کو چبانا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ بریانی میں مرچ تیز ہے۔ جب اس نے مہرما کو دیکھا تو وہ پانی کا ایک گلاس پی کر دوسرا گلاس پی رہی۔ زمخام نے جلدی سے نوالا کھا کر اس سے پانی کا گلاس پکڑا اور پانی پی گیا، مگر اس کی زبان پر ابھی جلن کم نہیں ہوئی تو اس نے مزید پانی ڈالنے کے لیے جگ اٹھایا تو وہ پہلے سے ہی خالی تھا۔ اس نے مہرما کی طرف دیکھا جو پانی پی کر اب پرسکون ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ ہونٹوں پر اس کی طنزیہ مسکراہٹ قائم۔ اس نے مہرما کو گھوری سے نواز کر ٹرے میں موجود چٹنی اٹھا کر پی، مگر اس میں موجود زہر نمک نے تو اس کا دل ہی خراب کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمخام کی جاتے ہی مہرما نے زندگی سے بھرپور کہکا لگا۔ زمخام جلدی سے کچن میں داخل ہوا اور فریج کھول کر اس میں سے ٹھنڈے جوس کی بوتل نکال کر منہ کو لگائی۔ جب جوس پینے کے بعد اسے تھوڑا سکون ہوا تو وہ مہرما کو مزہ چکانے کا سوچتے ہوئے اسٹڈی روم میں گیا اور اس میں سے ایک رسی نکال کر اپنے کمرے میں گیا۔ مہرما جو اب بھی صوفے پر بیٹھی ہنس رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر اس نے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر جب اس نے زمخام کے ہاتھوں میں رسی دیکھی تو اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی جب زمخام نے اسے پکڑ کر صوفے پر پھینکا اور اسے قابو کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو باندھ کر پیروں کو باندھا اور سکون سے اسے صوفے پر سیدھا کر کے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ کر کھولا اور بریانی کا چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا، جبکہ مہرما بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ! اس نے مہرما کا منہ بند کر کے اسے مجبوراً بریانی کھانے دی۔ 3-4 چمچے اس کو کھلانے کے بعد جب مہرما کا چہرہ سرخ ہو گیا تو اس نے اس کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ مہرما آزادی پاتے ہی کچن میں بھاگی اور فریج کھول کر ٹھنڈا جوس نکال کر پینے لگی۔ جب اس سے بھی فرق نہ پڑا تو فریج میں موجود پیسٹری نکال کر کھانے لگی، پھر جا کر اسے کہیں سکون محسوس۔ رامیش صوفیہ کے کہنے پر اس کے گھر کے باہر موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صوفیہ تیار ہو کر رامیش کا میسج ملتے ہی اپنے بالوں کو درست کر کے گھر سے نکلی جہاں رامیش کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کھول کر اندر داخل ہوئی تو رامیش نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کا ماتھا چوما اور پھر سیدھا ہو کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ وہ اسے لیے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ ٹاپ فلور پر تھا۔ وہ صوفیہ کو لیے اندر بڑھا جہاں VIP ٹیبل ان کے لیے بک تھا۔ وہ جس ٹیبل پر بیٹھے تھے وہاں سے باہر شہر کے خوبصورت مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ صوفیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا تم روئی ہو؟ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔
انہوں نے کھانا آرڈر کیا تو اس کے بعد رامیش نے اس کی سجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا، وہ میں مما کی یاد آ رہی تھی تو بس انہیں یاد کر کے رونے لگی تھی، وہ رامیش سے اداسی سے بولی۔ ایک طرف سے یہ بات سچ بھی تھی، وہ واقعی اپنی مما کو آج یاد کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر تمہارے ڈیڈ بھی ہیں۔ وہ اس کے ٹیبل پر موجود ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے بولا تو صوفیہ سام صاحب کا ذکر سن کر اور اداس ہو گئی، مگر رامیش کو ظاہر نہ ہوا، اس لیے جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرائی۔ بالکل آپ ہو نا میرے ساتھ، کبھی چھوڑو گے تو نہیں میرا ساتھ؟ اس نے کھوئے انداز میں پوچھا تو رامیش نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبا کر اس کو اپنے لب سے چھو کر بولا، کبھی بھی نہیں، میں ہمیشہ تمہاری ہر مشکل اور خوشی میں ساتھ ہوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ اداس سی مسکرا دی۔ ضروری تو نہیں انسان جیسا کہے ویسا کرے بھی، یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ رامیش اس کا کتنا ساتھ دیتا۔ صوفیہ اور رامیش نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا اور ریسٹورنٹ سے نکل کر واپس گاڑی میں بیٹھے تو رامیش نے پہلے اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی روکی اور اسے اپنا رخ اس کی طرف موڑ کر اس کا چہرہ پکڑ کر اس کی گالوں کو چومتے ہوئے اس کے سر کو چوما اور اسے خیال رکھنے کا کہہ کر گھر چھوڑ کر واپس بلیک روز مینشن چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد زمخم آج ضروری کام سے کہیں گیا ہوا تھا، جبکہ مہرما روزی کے ساتھ بور ہو رہی تھی۔ اس نے روزی کو منا کر باہر لان میں گھومنے کا سوچا۔ وہ روزی کے ساتھ باہر لان میں موجود تھی جب اسے بھوک محسوس ہوئی۔ روزی میرے لیے کچھ کھانے کو بنا کر لا دو، تب تک میں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ میم سر نے کہا تھا کہ آپ کو اکیلا نہ چھوڑنا، آپ اندر آ جائیں، میں آپ کے لیے پاستا بنا دیتی ہوں، پھر ہم دوبارہ باہر آ جائیں گے۔ روزی ایک ہفتے سے کچن میں جا کر اب میری بس ہو گئی ہے اور تم مجھے کہاں اکیلی چھوڑ رہی ہو؟ دیکھو یہاں کتنی سیکیورٹی ہے، اور فکر مت کرو، میں کوئی شرارت نہیں۔ وہ روزی کو ارد گرد دکھاتی ہوئی بولی جہاں سیکیورٹی گارڈ چکر لگا رہے تھے۔ روزی اس کی بات سن کر کشمکش کا شکار ہو گئی۔ میم مگر سر غصہ ہوں گے، میں نے آپ کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ میں نے کہا ہے نا روزی کہ میں یہاں محفوظ ہوں، اب مزید کوئی بات نہیں، پلیز جاؤ میرے لیے پاستا بنا کر لاؤ۔ روزی کو مہرما بولی تو وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اسے اکیلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ مہرما تھوڑی دیر تو لان میں موجود کرسی پر بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر لان میں واک کرنے لگی۔ وہ واک کر ہی رہی تھی جب اسے ایک جگہ کچھ گرا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، وہ ایک چھوٹی سی رنگ کی تھی۔ یہ کونا قدرے ویران تھا اور یہاں گارڈز بھی 3 سے 4 منٹ بعد چکر لگاتے تھے۔ وہ زمین پر جھکی رنگ کو غور سے دیکھ رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ مہرما نے اپنے منہ پر رومال محسوس کر کے اپنی سانس روک لی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر پیچھے موجود آدمی نے اس کی ساری کوششیں ناکام کر دیں۔ سانس روکنے کے باوجود بھی وہ خنودگی میں جانے لگی تھی کیونکہ رومال پر موجود دوائی اس نے پہلے سونگھ جو لی تھی۔ جیسے ہی مہرما بے ہوش ہو کر گری، اس آدمی نے اسے اٹھا کر لان میں موجود ایک درخت کے پیچھے چھپا دیا۔ وہ آدمی بھی انہی گارڈز کا حصہ تھا، اس لیے کسی کو اس پر شک نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ایک اور گارڈ بھی شامل تھا۔ دونوں دوسرے گارڈ کا دھیان بھٹکا کر مہرما کو مینشن کے پچھلے گیٹ کے قریب موجود اپنی گاڑی میں لے گئے اور اس کو گاڑی میں ڈال کر وہ دونوں مینشن سے نکل گئے۔ روزی جو مہرما کے لیے پاستا بنا کر لائی تھی، اسے لان میں موجود اپنی جگہ نہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ اس نے سب گارڈز کو بھی الرٹ کر دیا۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد اسے جب مہرما کہیں نہ ملی تو اس نے زمخم کو فوراً فون کرنے کا سوچا۔ زمخم اور رامیش ایک ضروری شپمنٹ کو خود ریسیو کرنے آئے تھے۔ وہ صبح ہی سے مصروف تھا، اس کا دل مہرما کو اکیلے چھوڑ کر آنے کا بالکل دل نہ تھا، مگر وہ روزی کو اس کے ساتھ چھوڑ کر تھوڑا پرسکون تھا۔ وہ رامیش سے کھڑا کوئی بات کر رہا تھا جب جیکسن اس کے لیے ایک لفافہ لے کر آیا۔ سر یہ ابھی تھوڑی دور ایک گارڈ کو کوئی بچہ پکڑا کر گیا ہے اور اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ زمخم نے وہ لفافہ پکڑ کر کھولا، اسے جلدی سے کھولا، مگر اندر مہرما کو دی گئی بریسلیٹ موجود دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کسی نے بریسلیٹ کے اندر موجود ٹریکر کو بند کر کے اسے بھیجا تھا، اس کا مطلب کسی نے مینشن کے اندر سے یہ بریسلیٹ مہرما سے اتارا ہے۔ وہ جو مینشن فون کرنے لگا تھا کہ مہرما سے بات کر سکے، روزی کا فون آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ روزی میری فوراً مہرما سے بات کرواؤ۔ سر مہرما میم کہیں مل نہیں رہی، پورے مینشن میں دیکھ لیا ہے۔ کیا مطلب کہیں مل نہیں رہی؟ تم اس کے ساتھ تھی نا، تو وہ کہاں گئی؟ زمخم اس کی بات سن کر غصے سے دہاڑا۔ سر وہ ہم لان میں گئے تھے، پھر میم نے مجھے زبردستی پاستا بنانے کے لیے بھیجا تھا، جب میں واپس آئی تو وہ کہیں نہیں تھی۔ سیکیورٹی ہیڈ سے بات کراؤ میری۔
اور تم سے بعد میں اس بارے میں بات کروں گا، وہ روزی سے بولا تو وہ جلدی سے فون سیکیورٹی ہیڈ کے پاس لے کر گئی۔ کیمرے چیک کرو سارے کہاں ہیں، وہ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا جان تو یاد رکھنا زندہ تم بھی نہیں رہو گے۔ سر ہم نے چیک کر لی ہیں، وہ بس لان کے ایک طرف جاتے ہوئے دکھی ہیں، وہاں کا کیمرہ خراب تھا، آگے وہ کہاں گئی پتہ نہیں چل سکا۔ سیکیورٹی ہیڈ جان نے جواب دیا، جبکہ زمخام کی بات سن کر وہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کیمروں کا سسٹم میرے موبائل سے دو منٹ میں کنیکٹ کرواؤ اور یاد رکھنا اب تم لوگوں کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، وہ غصے سے گڑایا۔ جان نے جلدی سے مینشن کے سارے کیمروں کے سسٹم اس کے موبائل سے کنیکٹ کروائے، جبکہ زمخام خود پر ضبط کیے رامیش کے ساتھ کھڑا تھا جو اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، ہم مہرما کو جلد ہی ڈھونڈ لیں گے۔ کیسے نہ فکر کروں، جو لوگ اسے مینشن سے اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود لے جا سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ زمخام غصے سے بولا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود پر قابو کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس کے موبائل میں مینشن کے کیمروں کی ویڈیوز ملی تو وہ انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ وہ پہلے لان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں مہرما واک کر رہی تھی اور وہ لان میں واک کرتی خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں اور وہ اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے مینشن کے پچھلے گیٹ والی ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اسے دو گارڈ ایک ساتھ جڑ کر چلتے نظر آئے، اسے وہ دونوں مشکوک لگے۔ پھر انہیں پہلے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر مہرما کو کار میں ڈالتے دیکھا، وہ مکمل نہیں دکھ رہی تھی، بس اس کا ایک بازو دکھا تھا۔ اگر وہ غور سے نہ دیکھتا تو اسے کبھی پتہ نہ چلتا۔ اس نے اس گاڑی کا نمبر دیکھا اور فوراً رامیش کو سیویلین کیمرہ ہیک کرنے کا کہا، چونکہ رامیش جو اتنی ہیکنگ آتی تھی کہ وہ کیمرہ آسانی سے ہیک کر لیتا تھا۔ مہرما آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی، چونکہ اس نے زیادہ دوائی نہ سونگھی تھی، اسی وجہ سے وہ اب جلدی ہوش میں آ رہی تھی۔ ابھی اس کی آنکھیں بند ہی تھیں جب اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ایک بات بتاؤ، ہم اس لڑکی کو کس وجہ سے اغوا کر رہے ہیں؟ تم نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا، ڈرائیونگ کرتے آدمی نے اپنے ساتھ والے آدمی سے پوچھا۔ دی بلیک کراس گینگ کو جانتے ہی ہونا، جن کے لیے سیکیورٹی گارڈ ایک ہفتے سے بنے ہوئے تھے، ان کے سربراہ زمخام ہے۔ اس کے ساتھ اس لڑکی کی تصویریں ساری گینگز کے پاس موجود تھیں۔ کافی لوگ زمخام کو مارنا چاہتے تھے مگر اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ پھر جب اس لڑکی کی تصویریں ان سب کے دشمنوں کو ملیں تو زمخام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اسے مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس پر 2 بار جان لیوا حملہ بھی ہوا ہے۔ اگر زمخام اسے بچا لیتا تھا پھر کیا؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کر کے سب کو بتایا کہ اب یہ اس کی بیوی ہے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے اور اس لڑکی کو اپنا ٹارگٹ بنائے۔ مہرما جو اپنی آنکھیں تھوڑی کھول کر انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی بات سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا اس کے ساتھ یہ سب زمخام کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ زمخام نے اس سے شادی بھی اپنے مطلب کے لیے کی ہے۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر آہستہ سے اپنا ہاتھ دروازے کی طرف لے گئی تاکہ اسے کھول سکے۔ جب اس نے ایک آدمی کو پیچھے کی جانب مڑتا دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ کی حرکت کو روکتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے جب دوبارہ دونوں کو بات کرتے سنا تو اپنے ہاتھ دوبارہ دروازے کی جانب لے گئی اور اسے کھولنے لگی۔ یہ شکر تھا کہ دروازہ کھل گیا، مگر اس کی آواز سے دونوں مہرما کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مہرما نے جلدی سے اٹھتے گاڑی سے کودنے کی کوشش کی مگر ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اندر کھینچنے لگا۔ مہرما نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی آنکھوں میں انگلیاں دیں تو اس نے مہرما کے بازو پر گرفت ڈھیلی کر دی، جس سے مہرما اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کی طرف دھکا دے کر تیزی چلتی گاڑی سے گر گئی۔ وہ گاڑی سے نیچے گری تو اس کے بازو پر زور سے چوٹ لگی اور سر پر ٹانکوں سے بھی خون رسنے لگا، جو ابھی مہرما پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ جب اس نے گاڑی کے رکنے کی آواز سنی تو جلدی سے اپنے درد کو نظر انداز کر کے اٹھی اور ارد گرد ایک نظر دیکھا جہاں صرف جنگل ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک نظر اپنے پیچھے ان آدمیوں کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر جلدی سے جنگل کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں آدمی نکل کر مہرما کی طرف بھاگے مگر اسے جنگل کی طرف جاتا دیکھ کر رک گئے اور آہستہ آہستہ جنگل میں داخل ہو کر ادھر ادھر اسے دیکھنے لگے۔ مہرما جو ایک درخت کے پیچھے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی تاکہ کوئی غلطی سے اسے بھی اس کے منہ سے نہ نکل جائے، تو وہ آدمی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہے تھے ویسے ہی مہرما کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ رامیش نے مینشن کے ارد گرد علاقوں کے سیویلین کیمرے دیکھے تو انہیں وہ گاڑی شہر سے باہر والے راستے پر جاتی دکھی۔ یہاں سے وہ راستہ کافی دور تھا، انہیں جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جانا تھا۔ زمخام نے اپنے آدمیوں کو جو مینشن میں موجود تھے انہیں پہلے ہی اس راستے پر جانے کا کہہ دیا تھا۔ زمخام رامیش اور جیکسن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے فل اسپیڈ سے اس راستے پر جا رہا تھا۔ وہ شارٹ کٹ لیتے ہوئے اس راستے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مہرما کے بارے میں سوچ کر زمخام کا دل پوری طرح گھبرا رہا تھا اور اس کو بار بار اپنی نظروں کے سامنے اپنی موم کا خون میں لت پت وجود نظر آ رہا تھا۔ مہرما منہ پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ درخت کی دوسری طرف جانے لگی۔
ایک آدمی مسلسل اس کے قریب آ رہا تھا۔ جب مہرماں نے اپنے پیچھے کچھ رینگتا ہوا محسوس کیا، اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو سانپ کو اپنے کندھے پر دیکھ کر ایک کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی، اور وہ آدمی جو دوسری طرف جانے والا تھا فوراً اس مہرماں کی چیخ سن کر درخت کے قریب تیزی سے گیا جو سانپ کو دیکھ کر اپنی چیخ مار کر ساکت کھڑی تھی۔ ایک آدمی کو اپنی جانب آتا دیکھ کر مہرماں نے ہمت کر کے سانپ کو پیچھے سے اٹھا کر اس آدمی کی طرف پھینکا جو سیدھے آدمی کے سر پر گرا، اس کی گردن کے گرد جلدی سے لپٹ گیا۔ مہرماں آدمی کو سانپ سے جدوجہد دیکھ کر تیزی سے دوسری جانب بھاگنے کی بجائے جنگل سے باہر والے راستے پر بھاگنے لگی، کیونکہ وہ جانوروں کا کھانا بالکل بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ مہرماں جو پوری تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ دوسرے آدمی نے پتہ نہیں کہاں سے نکل کر مہرماں کو اس کے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا دیا۔ مہرماں جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اپنے بالوں پر اس آدمی کی مضبوط گرفت دیکھ کر اس کو بس ایک ہی چیز سوجی، اس نے اپنی ایک ٹانگ زور سے اس کی ٹانگ پر مار کر اس کے ہاتھ کی کلائی جس سے اس نے مہرماں کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا اس پر اپنے لمبے ناخن کھرچنے کے انداز میں گاڑے تو وہ اس کی ٹانگ مارنے پر ہلکا سا لڑکھڑا گیا تھا اور اس کی گرفت مہرماں کے بالوں پر ہلکی ہو گئی تھی۔ مہرماں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بازو کو آگے کی طرف جھٹکا دے کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا جس سے وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ اب وہ پوری تیزی سے جنگل سے باہر کی جانب بھاگنے لگی، جبکہ اس کے ٹانکے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے وہ بھی دوبارہ کھل گئے تھے، جس سے خون نکل کر اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا گال پر بہہ رہا تھا اور سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ جنگل سے نکل کر روڈ پر آئی اور تھوڑی دور ان آدمیوں کی گاڑی دیکھ کر اس کی جانب بھاگنے لگی، جبکہ وہ بار بار پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی اور اللہ کا نام لے کر اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ کر دیکھا تو اس میں چابی لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جلدی میں گاڑی میں ہی چابی چھوڑ گئے تھے۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور فل تیزی سے چلانے لگی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی، وہ بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اب تو اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی ہلکی بند ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنی پوری کوشش سے اپنی آنکھیں کھول کر رکھی ہوئی تھی۔